आप लोग क्या सरप्राइज देने जा रहे हैं 9 तारीख को? 100% फाइनल नहीं है कि 9 तारीख के इजलास के अंदर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। तो अभी तो एक ही इजलास 42वां इजलास हमारा चल रहा है, 41वां इजलास उन्होंने अभी तक प्रोरोग नहीं किया जो अपना इन्होंने बनाया हुआ था। जिस दिन एतमाद का वोट लिया जाएगा उस दिन असेंबलियों को तहलील कर दिया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता हम नाकाम हो जाते हैं तो फिर उसके बाद दोबारा नया इलेक्शन आ जाएगा वज़ारत आला का। शहंशाह करप्शन, बाबाए करप्शन, आकाए करप्शन, जरदारी साहब बैठे हुए लाहौर। जीरो टॉलरेंस है दहशतगर्दी के खिलाफ और इक़्तिसादी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए कुछ इक़दाम उठाए जाएंगे, कैसे देख रहे हैं आप? नेशनल सिक्योरिटी प्लान को मुल्क के लिए मजबूत पॉलिसी बनानी चाहिए और आगे चलना चाहिए। खान साहब को खूब मालूम है प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। हुकूमत का ये कहना है कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, जबकि जो हमारे सियासी रहनुमा है कुछ वो ये कह रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट का खतरा है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो यही बता रहे हैं। कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला चेन ऑफ इवेंट्स है जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। ये पहले मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कुछ होता नहीं देखा। Time for Jameel Farooqi on National Debate. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुड इवनिंग और वेलकम टू नेशनल डिबेट। बहुत सारे हॉट इश्यूज़ हैं जिन पर हमें बात करनी है। डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं और घंटा एक है लेकिन ख़बरें बहुत सारी हैं, तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उन सारी ख़बरों पर हम कुछ ना कुछ बात ज़रूर करें। मौक़िफ़ में लूँ, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप जैसा कि जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, बहुत ख़ास ये मीटिंग थी, गैर मामूली मीटिंग थी हालिया सिचुएशन पर जो मुल्क में दहशतगर्दी के हवाले से और मुआशी लिहाज से उस पर सबकी बैठक लगी थी। उसकी प्रेस रिलीज़ भी आ चुकी है। इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि जो आज़म स्वाति साहब हैं उनको भी रिहाई मिल गई है और पंजाब की कुर्सी बहुत अहम है, मैं चाहूँगी उस पर भी बात की जाए। और इमरान खान साहब का जो हालिया इंटरव्यू है जो कि उन्होंने निजी टीवी चैनल को दिया, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं उनकी काफ़ी इस वक्त चर्चा हो रही है और उस पर डिस्कशन किया जा रहा है। कुछ इंकिशाफात खान साहब ने किए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। तो ये सारी सिचुएशन है जिस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब। जानी मानी शख्सियत हैं, शोला बयानी की वजह से जाने जाते हैं, बड़ा बेबाक तज्जिया करते हैं। फ़याज़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, आप लोग क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं 9 तारीख को? क्या सूरत हाल बनने वाली है? वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रहे हैं फिर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी 100% फाइनल नहीं है कि 9 तारीख के इजलास के अंदर कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाएगा। बुनियादी तौर पर हमारा मौक़िफ़ पहले भी था, अभी भी है कि गवर्नर को ये राइट हासिल नहीं है कि वो एक इजलास चल रहा हो और उस इजलास के दरमियान जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए जनाब वज़ीर आला को कहे। और ये जो इन्होंने मूव की थी गवर्नर ने, वो तो हर हवाले से इल्लीगल थी। एक तो ये कि इस वक्त 2 इजलास चल रहे हैं, एक 41वां और एक 42वां। 41वां इजलास इनका अपना बनाया हुआ बजट इजलास था जो ईवान इकबाल में बुलाया गया था और इसी गवर्नर ने बुलाया था। वो अभी तक उसको जनाब प्रोरोग नहीं किया गया, अभी तक वो प्रोरोग नहीं हुआ। 45वां इजलास हमारा चल रहा है। तो ये 43वां इजलास, हमारा कहना ये था कि आइन के मुताबिक जब भी गवर्नर ने वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना है तो उसके लिए अलहदा से इजलास बुलाया जाएगा। एक तो ये इसमें सुकम है। दूसरा इसमें सुकम ये है कि वजीर आला को तो कहा ही नहीं गया। अब की बात जो इन्होंने गवर्नर ने जनाब जो लेटर लिख के कहा कि एतमाद का वोट ले, वो तो स्पीकर को मुखातिब किया गया और स्पीकर को मुखातिब करने के वो मजाज नहीं है और स्पीकर ने उसके ऊपर अपनी रूलिंग दे दी। अब ये सारी चीज़ें 11 जनवरी की लाहौर हाई कोर्ट की डेट है, उसमें दोनों तरफ के वकला तफसील के साथ आएंगे। अब तक का पार्टी तो फ़याज़ साहब, फिर 9 जनवरी को जो आपका इजलास होगा, आप लोग इसमें बुलाएंगे, उसमें फिर आप लोगों का एजेंडा क्या है? एजेंडा तो अभी चल रहा है ना, ये 42nd इजलास जो है जो हमारा अभी तक चल रहा है वो प्रोरोग नहीं हुआ। 2 चीज़ें होती है, एक होता है इजलास एडजर्न होना, एक होता है इजलास प्रोरोग होना। इजलास जो एडजर्न होता है वो वक्ती तौर पे नेक्स्ट डेट के ऊपर मुलतवी कर दिया जाता है। प्रोरोग का मतलब होता है कि वो वाला इजलास ख़त्म कर दिया गया और वो गवर्नर की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जब आपको स्पीकर कह देता है कि ये गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया, प्रोरोग कर दिया गया, दैन वो इजलास ख़त्म हो गया, फिर नेक्स्ट इजलास काल होगा। तो
ابھی تو ایک ہی اجلاس 42واں اجلاس ہمارا چل رہا ہے, 41واں اجلاس انہوں نے ابھی تک پروروگ نہیں کیا جو اپنا انہوں نے بلایا ہوا تھا, وہ بھی ایڈجرنڈ ہے, پروروگ نہیں ہے. تو 2 اجلاس اس وقت چل رہے ہیں. تو یہ جو ہمارا اجلاس ہے اس میں قانون سازی ہوگی, پالیسی سازی ہوگی, اور بہت سا جو بزنس ہوتا ہے جو اسمبلی کا وہ ہوگا, لیکن اس کے درمیان چیزیں فائنل ہو جائیں گی کہ ہم نے اعتماد کا ووٹ لینا ہے نہیں لینا ہے. اس کی ہائی کورٹ کی طرف سے تو ہمارے اوپر کوئی obligation نہیں ہے, ہائی کورٹ کی طرف سے تو ہمارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم نے. سمجھائیں آپ صحیح. اچھا, کوئی پابندی نہیں ہے, لینا ہے نہیں لینا, وہ اختیار انہوں نے وزیر اعلیٰ کو دے دیا کہ آپ کی صوابدید آپ لینا چاہیں تو آپ لے بھی سکتے ہیں. مجھے آپ ایک چیز سمجھائیں کیونکہ صورتحال کچھ مجھے کنفیوز کر رہی ہے. ایک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ آپ لوگ ووٹ آف کانفیڈنس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, ابھی اس بارے میں کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. جو سارا مدعا ہے وہ تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں, اور یہ معاملہ بھی عدالت میں ہے. عدالت آیا اس ڈی نوٹیفیکیشن کے حکم کو یا پھر ہدایت کو صحیح سمجھتی ہے نہیں سمجھتی ہے, یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر تو 11 تاریخ کو یہ سماعت ہوتی ہے تو ظاہر ہے لازمی تو نہیں ہے کہ اسی دن فیصلہ ہو جائے گا کہ حکم صحیح تھا یا ہدایت صحیح تھی یا نہیں تھی. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی 2-3 دن بعد یا سماعت ابھی پرولونگ ہوگی, تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ابھی یہ کیس جو ہے وہ عدالت میں ہے. عدالت نے 11 تاریخ کو اسٹے دے کے, چودھری پرویز الہی صاحب کو اسٹے دے کے اور وقتی طور پہ نل اینڈ وائٹ کر کے گورنر کا جو اقدام تھا ڈی نوٹیفائی کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, اس کو نل اینڈ وائٹ کر کے 11 تاریخ تک کا جناب اسٹے دیا, اور 11 تاریخ کی ڈیٹ دی کہ آپ دونوں طرف کے وکلاء اور دونوں طرف کی پارٹیاں ڈیٹیل موقف کے ساتھ جو ہے وہ 11 تاریخ کو پیش ہوں. اب 11 تاریخ کو پیشی ہوگی, اور اس سے پہلے اپنے فیصلے میں انہوں نے لکھ دیا کہ جناب کوئی ضروری نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لیں یا نہ لیں, یہ ان کی اپنی صوابدید ہے, ان کا اپنا پروگیٹو ہے, وہ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے, نہیں لیتے ہیں تب بھی ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. یہ عدالت نے پراپر نوٹیفائی کیا. اب 11 تاریخ کو جو ہیئرنگ ہوگی اس میں چیزیں کلیئر ہوں گی کہ اس پیشی میں اگلی پیشی پڑتی ہے, اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, اس میں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے, تو یہ اس کے مطابق پھر آگے چیزیں چلیں گی. اور اس سے پہلے اگر پارٹی فیصلہ کر لیتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے فیاض صاحب, صحیح. چونکہ میں یہ سن رہی ہوں مونس الہی صاحب نے بھی اپنے منہ سے کہا ہے کہ ہم لوگ اعتماد کا ووٹ لیں گے, اور جس دن اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اسی دن اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے گا. تو آپ لوگ کیا اعتماد کے ووٹ کو لینا لازمی سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ابھی تو عدالت نے ایک قدغن لگائی کہ 11 تاریخ تک, اور اس کیس پہ جب سے یہ کیس چل رہا ہے اس وقت تک جو ہے وہ آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے. اس پہ چودھری پرویز الہی صاحب نے عدالت کو لکھ کے دے دیا. اب اس میں عدالت اگر یہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی آپ نے جناب اعتماد کا ووٹ لینا آپ کے اوپر پابندی ہے, ہم اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں اور اعتماد کے ووٹ میں ہم کلیئر ہو جاتے ہیں 186 ووٹ کے ساتھ, تو پھر اس کے بعد وہی پالیسی ہے جو عمران خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی. اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ نیا الیکشن آ جائے گا وزارت اعلیٰ کا, نیا وزارت اعلیٰ کا الیکشن آئے گا, اس میں پھر پولنگ ہوگی. پولنگ میں اگر 186 ووٹ کوئی نہ لے سکا تو پھر رن آف الیکشن ہوگا. رن آف الیکشن کے اندر جو سادہ اکثریت کے ساتھ ووٹ لے کے بن جائے گا اس کی حکومت بن جائے گی. ہماری حکومت بن گئی تو پھر ہم جناب اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. اچھا, ابھی آپ نے یہ بولا ہے کہ اگر ہم ناکام ہو گئے, میں اس پر آپ سے سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ناکامی کی جو بات کی ہے, کیونکہ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ 2 سے 3 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں نے نہیں ووٹ ڈالنا یا پھر آپ لوگ غائب ہو جائیں. اور پھر ہم حالیہ ان کا انٹرویو بھی سن رہے ہیں جس میں وہ یہ بول رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا سیٹ اپ اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے. تو یہ کیا ابھی بھی کوئی اس طرح کا کردار ہے جو کہ ادا کیا جا رہا ہے؟ میں اس حوالے سے جاننا چاہ رہی ہوں آپ سے. دیکھیں, شہنشاہ کرپشن, بابائے کرپشن, آقائے کرپشن, زرداری صاحب بیٹھے ہوئے لاہور اور جناب کھلی بولیاں لگ رہی ہیں. ادھر سے علیم خان کو بھی متحرک کر دیا گیا ہے کہ اس نے جو حرام الحلال کا پیسہ جتنا کمایا ہے وہ انویسٹ کرے, اور اوپنلی منڈیاں لگی ہوئی ہیں. میں نے تو آج سے 15 دن پہلے بتا دیا تھا 50 کروڑ کا کم از کم ریٹ لگایا جا رہا ہے. اس میں یہ خواتین ارکان اسمبلی کو ٹچ کر رہے ہیں, ساؤتھ پنجاب کے کچھ ارکان ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہیں اپنی طرف سے. تو یہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں نا اس معاملات کو جناب گین کرنے کے لیے. اور زرداری صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں
اور بظاہراً سیاست کے اندر اپنا منہ کالا کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، لیکن کچھ لوگوں کی نظروں میں وہ بہت بڑا کارنامہ سے انجام دے رہے ہیں، پی ڈی ایم کی نظروں میں، آل شریف اور آل زرداری کی نظروں میں، لیکن حقیقت میں وہ پاکستان کی جمہوریت کو داغدار کر رہے ہیں، غلاظت زدہ کر رہے ہیں اور ضمیر خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن مجھے امید ہے کہ انہیں اس میں رسوائی، جگ ہسائی اور سیاسی بے حیائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. لیکن سپوز اگر انہوں نے گین کر ہی لی تو 2-4 بندے توڑ بھی لیے تو کیا ہوگا؟ ہماری حکومت چلی جائے گی. اب وہ حکومت چلی جائے گی مطلب وزارت اعلیٰ چلی جائے گی، نیا الیکشن ہوگا، نئے الیکشن کے اندر پھر ان کو یہی جناب پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور ہارس ٹریڈنگ، جناب کھوتا ٹریڈنگ، لوٹا کریسی، ہر قسم کا ٹول یہ استعمال کر کے کون سی خدمت کر رہے ہیں؟ نہ اخلاق کی خدمت کر رہے ہیں، نہ سیاست کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ریاست کی خدمت کر رہے ہیں. تو بظاہراً تو پوری سوسائٹی کو اور ریاست کو اور جناب سیاست کو یہ داغدار ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ صحیح. اچھا ویسے بڑی دلچسپ فیاض صاحب صورتحال ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن کرائیں، جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں بلکہ ان کا یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ بھی الیکشن کروائیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس طاقت ہے، عوام میں آپ مقبول ہیں تو آپ کو مینڈیٹ بھی ملے گا. اور مزے کی بات یہ کہ اسلام آباد میں یہ حکومت میں ہے تو وہاں یہ الیکشن نہیں ہونے دے رہا ہے. ایک بڑی عجیب سی دلچسپ صورتحال بنی ہوئی ہے. دیکھیں 3.5 سال یہ پی ٹی ایم، آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن، 13 گیدڑوں کی جماعت، یہ پی ٹی ایم 2 دونی 32 اور 4 دونی 36 کا پاڑا پڑتی تھی کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. اب جب الیکشن کرانے کی باری آ رہی ہے تو یہ بھاگ رہے ہیں، اب یہ پکڑائی نہیں دے رہے، اب یہ پتلی گلی سے نکل رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ لوگ ان کو ووٹ نہیں، ان کو چھتر دیں گے. انہیں پتا ہے لوگوں نے انہیں ووٹ نہیں دینا، ان کو ذلیل و خوار کرنا ہے. انہوں نے ملک کی حالت، ریاست کی حالت، عوام کی حالت اس نحس تک پہنچا دی ہے کہ ہر طرف سے جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلی ہوئی ہیں. تو ان کے پلے تو سیاست، جمہوریت، پارلیمانی سسٹم اور ووٹ اور الیکشن کے حوالے سے تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہا. یہ تو منہ دکھانے جوگے نہیں ہے. اچھا اوپر سے ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جمہوریت کے دعوے دار ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے عمل کو چلنے دیں، بھلے لولا لنگڑا ہو کے چلے لیکن چلتا رہے. لیکن جو جمہوریت کی بنیادی اساس ہے کہ ظاہر لوکل باڈیز الیکشن ہے وہ یہ ہونے نہیں دینا چاہتے. ادھر آئیڈیلزم کا شکار ہے کہ جمہوریت کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہونے دیں گے، اور جو جمہوریت کی بنیادی اساس ہے وہ کام بھی نہیں ہونے دے رہے. اسی زمانے میں عمران خان ان کے لیے بتاؤں کیا تھا، آج سے 3 سال 4 سال 6 سال پہلے وہ بھی کیا دن تھے جب ہم جن تھے. اب ہم دیو ہے، جنوں کے بھی پیو ہے. عمران خان پہلے ان کے لیے جن تھا، اب ان کے لیے دیو ہے، جنوں کا بھی پیو ہے. اب وہ ان کو رات کو خواب میں آتا ہے، یہ ہڑبڑا کے اٹھتے ہیں اور یہ اٹھنے کے بعد ان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیا کریں. اس وجہ سے یہ ہر الیکشن پوسٹ پون کرنے لگے ہوئے ہیں. بہانہ کبھی الیکشن کمیشن کو آگے رکھتے ہیں، کبھی سیلاب کو آگے رکھتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا فیاض صاحب صورتحال بڑی دلچسپ ہے، نہ صرف پنجاب میں، سندھ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ایم کیو ایم بھی ساری اکٹھی ہو رہی ہے. خبریں کچھ ایسی بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کا شوشہ بھی آپ نے سنا، پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے. پھر خان صاحب کا کہنا کہ مقتدر حلقوں کا سیٹ اپ ابھی بھی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور میں نے پہلے بیان بھی کیا کہ لوگوں کو منع بھی کیا جا رہا ہے، روکا بھی جا رہا ہے، پھر الیکشن بھی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے. یہ چل کیا رہا ہے؟ کچھ اندر کی خبر بھی تو دینا ہمیں. اندر کی خبر یہ ہے، یہ جو شبر زیدی اور حفیظ شیخ گئے تھے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس، ان کو انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا کہ جناب ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، حالات کے ستیہ ناز پھر گئے، آپ اس طرح کریں، جناب مجھے وزیر اعظم بنائے نگران اور نگران حکومت بنائے. میری اطلاع یہ ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان کی ساری باتیں سنی، بس خاموشی سے سن کے سارا لایا. وہ باہر آئے تو باہر آ کے انہوں نے جناب ٹاٹا شروع کر دی شبر زیدی صاحب نے، اور انہوں نے جناب کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے. ٹیکنوکریٹ کی آئین کے اندر پروویژن ہی نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر غیر آئینی اقدام کر ہی نہیں سکتا. کسی کی اس وقت ضرورت نہیں ہے کہ کوئی غیر آئینی اقدام ہو، اور وہ بھی 2 سال کی ٹیکنوکریٹ. کوئی کسی قسم کی آئین کے اندر ایسی پروویژن نہیں ہے. یہ بس یہ میں نے آپ کے سامنے جو سٹوری رکھی نا ملاقات کی، وہ بس وہ ملاقات کا ٹائم لے کے وہ جا کے 3-4 بندے ملے ہیں، انہوں نے جناب اپنی طرف سے سارا منظر نامہ اور نقشہ کشی کھینچی اکانومی کی، اور باہر نکل کے انہوں نے جناب یہ شوشہ چھوڑا. لیکن اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلا. اور دیکھیں میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا.
ایک کشتی جا رہی ہے, میں پہلے بھی یہ مثال دے چکا ہوں, ایک کشتی ایک منزل کی طرف جا رہی ہے, درمیان میں سمندر کے بالکل وہ ڈوبنا شروع ہو جاتی ہے کہ جو اس کا کشتی کا کیپٹن ہے نا, جو ملاح ہے, اس سے کشتی چل نہیں رہی, وہ چلا نہیں پا رہا, جس کی وجہ سے وہ کشتی وہ جہاز ڈوبنا شروع ہو گیا ہے. تو کشتی کے اندر سوار جو ہے وہ ایک اچھا ملاح, ایک اچھا کیپٹن موجود ہے. سواریاں کہتی ہیں یار اس کو حوالے کر, یہ کیپٹنسی کرے, یہ جناب کشتی کی بھاگ دوڑ سنبھالے تاکہ ہم منزل مقصود تک پہنچے. وہ ملاح کہتا ہے نہیں جناب, اس نے ضد لگائی ہوئی ہے, نہیں کشتی میں نہیں چلانی ہے, چاہے کشتی ڈوبے, چاہے آپ لوگ ڈوبے, چاہے میں ڈوبوں, کشتی میں ہی چلاؤں گا, منزل تک میں ہی لے کے جاؤں گا. کرائم منسٹر شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی امپورٹڈ حکومت کی مثال اس وقت یہ ہے, ان سے ریاست اور ملک کی کشتی نہیں چل رہی, انہوں نے ڈبو کے رکھ دی عین سمندر کے درمیان. اب یہ ضد لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم نے ہی چلانی ہے یہ کشتی. اور بھائی جب آپ کشتی نہیں چل رہی آپ سے, تو الیکشن کے پروسیس کے تحت, اس پارلیمانی سسٹم کے تحت ملک کی کشتی کسی اور کے حوالے کرو تاکہ وہ اس ملک کو بچائے, ملک کی کشتی کو بچائے, ملک کے جہاز کو بچائے. لیکن میں آپ سے فائنلی صحیح ہم نے یہ نام جہاز ڈوبتا ہے ڈوب جائے. صحیح, میں سمجھ گئی آپ کی بات, آپ نے ایگزامپل بڑی صورتحال کے موافق دی ہے. مجھے یہ بتائے گا, آپ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی جس میں سب کو بلایا گیا, وہ میٹنگ ہوئی, جو پریس ریلیز آئی ہے اس میں کوئی جو تجزیہ کار ہیں, جو ہمارے گرو ہیں ساری صورتحال کو جو مانیٹر کرتے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ خاص روڈ میپ اس میں دیا ہی نہیں گیا ہے, وہی لگی بدی باتیں کی گئی ہیں جو ہم صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ فعال کریں گے, اقدامات اٹھائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, کرنا کیسے پریکٹیکلی کچھ نہیں بتایا گیا. آپ نے کیسے دیکھا ہے؟ دیکھیں, ایک تو وزیر اعلیٰ کے پی کے کو انوائٹ نہیں کیا گیا, پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر پچھلے 3 مہینے سے اس موجودہ حکومت, اس امپورٹڈ حکومت کی نااہلی اور نکھٹو پن کی وجہ سے جو دہشت گردی کا ایک آفریب اور ایک جناب جن دوبارہ ابھرا ہے, یہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ابھرا ہے نا, یہ ان کی نااہلی ہے. یہ کہتے ہیں کے پی کے کی حکومت جناب, او بھائی نیکٹا کس کے انڈر آتی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم کس کے انڈر آتا ہے, سرحدوں کی حفاظت کس کے پاس ہے, کیا یہ جناب صوبائی حکومتوں کے پاس ہے, یہ وفاقی حکومت کا کام, آرمی کا کمانڈر ان چیف میں وفاقی حکومت کا ہے. اور یہ بڑی غلط بات ہے, وزیر اعلیٰ کے پی کو بلانا بھی چاہیے تھا اور سب ایک پیج پر ہوتے اور اس معاملے کا, اس مسئلے کا حل نکالا جاتا. ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے کیونکہ معاشی طور پہ بھی ہم پریشانی کا شکار ہیں اور دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے, اس کا حل نکلنا بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم بات کریں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم اکنامک ایکسپرٹ ہیں, وہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود صاحب, ان سے ہم بات کریں گے اسی قومی سلامتی کے حوالے سے جو میٹنگ ہوئی ہے اس پر بھی, اور معاشی صورتحال جو کہ اس وقت بدحالی کا شکار ہے, اس پر بات ہوگی آفٹر دس بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بہت ساری ہیپننگز ہیں, ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہو رہی ہیں, اور آج پاکستان تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے خلاف وائٹ پیپر بھی جاری کر دیا ہے. جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو معاشی طور پر بدحالی ہے, اس پر یہ وائٹ پیپر جاری کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ روڈ میپ کیا دیا جا رہا ہے. معاشی صورتحال جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے قومی سلامتی کے ساتھ, اور یہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے ساتھ. تو ہمیں اس وقت ہمارے گیسٹ جوائن کر چکے ہیں. اس وقت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب ہمارے ساتھ اکنامک ایکسپرٹ ہیں, بریگیڈیئر محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے میں آپ کی طرف آؤں گی بریگیڈیئر صاحب. ابھی آپ نے دیکھا قومی سلامتی کی میٹنگ تھی, یہ بیٹھک ہوئی ہے اور 40واں اجلاس تھا. آپ نے اس کو کس طرح دیکھا ہے؟ جو اس کا اعلامیہ آیا ہے اس میں یہی کہا گیا کہ زیرو ٹالرنس ہے دہشت گردی کے خلاف, اور اقتصادی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, میرے خیال میں جو 2 مین ایشوز ہیں نیشنل لیول کے اوپر, ایک یہ معیشت کا مسئلہ ہے, اور دوسرا جو ہے دہشت گردی جو ہمارے ملک میں پھیل رہی ہے, شروع ہوئی ہے ابھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 ایشو کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کونسل میں بات چیت ہوئی ہے, اور میرے خیال میں اس کے اوپر مختلف پلانز اور دوسری چیزیں جو ہے ڈسکس ہوئی ہوں گی, اور میرے خیال میں ان کو لے کے آگے چلیں گے. اور میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. نیشنل سیکیورٹی پلان کو ملک کے لیے مضبوط پالیسی بنانی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے.
صحیح. اچھا اس میں محمود صاحب جو چیز میں چاہ رہی ہوں جس پر آپ فوکس کریں، کیونکہ حالیہ بیانات بھی کچھ اس طرح کے ہیں پولیٹیکل، اگر پوائنٹ آف ویو کی بات کی جائے، بلاول یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں طالبان کو پیسہ دیا جا رہا ہے. پھر ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے خان صاحب کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا تھا تو اس وقت دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، ان کا فوکس کسی اور طرف تھا، دشمن کو موقع مل گیا. اب بھی سچویشن میں آپ کے خیال میں خارجہ محاذ پر ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میرے خیال میں خان صاحب کو خوب معلوم ہے، پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. یہ جو بات چیت وہاں ہوئی تھی، جو طالبان جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ بات چیت ایک غلطی تھی، اور یہ غلطی خان صاحب کی حکومت نے کی تھی. اور ان کے یہاں پر جو صوبائی ترجمان ہے یہ افغانستان گئے تھے، جن کو کوئی تجربہ نہیں ہے. یہ 6 سال جو ہے وہ کراچی سے ایم کیو ایم کے سینیٹر رہے ہیں، تو ان کو کے پی کا کتنا پتہ ہوگا اور یہ جو ایشو ہے اس کا کتنا پتہ ہوگا، جس کی وجہ سے تمام چیزیں بگڑ گئیں. یہ جو چیزیں آئی پھر پارلیمنٹ میں یہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا آئین نہیں مانتے اور ہم یہ نہیں مانتے، اور آپ ہمیں پہلے فاٹا ریسٹور کر کے دیں اور پھر جو ہے سوات میں آپ شریعت نافذ کریں اور پھر وہاں پر کورٹس نافذ کریں اور وغیرہ وغیرہ. اس قسم تو وہاں پر پارلیمنٹ میں لوگوں نے کہا. اس سچویشن میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا یہ اقدام غلط تھا، تو آپ کے خیال میں کیا افغان حکومت سے بات نہیں ہونی چاہیے اگر ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کے حوالے سے؟ جی بالکل، افغان حکومت سے ہونی چاہیے، ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے جو ایک گروپ ہے. اور میرے خیال میں آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستانی کسی کرمنل گروپ کے ساتھ آپ بات چیت کریں. پاکستان کی جو سوورنٹی ہے یہ انڈیویزبل ہے، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور آپ جو بھی کرمنل گروپ ہے اس کو لائیں ہماری عدالتوں میں. ہماری عدالتیں بھی اتنی تکڑی نہیں ہیں، مگر پھر بھی ایک طریقہ ہے کہ ان کو قانون کے مطابق عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور جو بھی ان کے اوپر چارجز ہے، جو بھی ایویڈنس موجود ہے، اس کے مطابق اگر وہ سزا دینا چاہے تو دیں، اگر نہ دینا چاہے تو چھوڑ دیں. اور یہ طریقہ ہے اس طرح کے گروپ کو مسئلے کو حل کرنے کا. یہ نہیں ہے کہ آپ اچھا محمود صاحب میں آپ کی طرف واپس بھی آؤں گی. جی ہاں ٹھیک ہے. میں اس وقت جانا چاہوں گی ڈاکٹر فاروق کی طرف. ڈاکٹر فاروق، اس وقت سارا معاملہ جو معاشی طور پر ہے وہ سیاسی استحکام کے ساتھ بھی جڑا ہے اور ظاہر ہے امن و امان کی صورتحال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے. ابھی حالیہ سچویشن میں آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا رہے، جبکہ جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں کچھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے. جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. آپ نے کیسے انالیسس کیا ساری سچویشن کا، اور کیا ڈار صاحب کو کوئی ڈیڈ لائن نہیں ملنی چاہیے کہ ٹھیک کرے جلدی سے؟ دیکھیے پچھلے ہفتے کے اوپر اگر آپ نظر ڈالیں تو 27 اور 28 تاریخ کو جو ہے وہ کور کمانڈرز کی میٹنگ تھی. پھر 29 کو جو چیف آف دا آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر صاحب کی میٹنگ تھی. پھر 30 تاریخ کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. پھر دوبارہ سے جنوری کی 2 تاریخ کو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی. تو کچھ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے. یہ جو چین آف ایونٹس ہے جو پچھلے ایک ہفتے سے چل رہا ہے، یہ پہلے میں نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کچھ ہوتا نہیں دیکھا. تو معاملہ تو بہت سیریس ہے. میرا خیال ہے جو ہماری فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہے. ایک تو معاملہ دہشت گردی والا ہے اور دوسرا معاملہ جو ہے وہ معیشت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کیا فیصلہ سازی ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پاکستانی عوام ہے وہ کسی نقشے کا انتظار کر رہے ہیں کہ روڈ میپ کیا ہے. دہشت گردی کے ساتھ لڑنا ہے، بالکل لڑنا ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو اعلامیہ سامنے آیا اس میں بھی یہ کہا گیا معیشت کو ہم نے سدھارنا ہے، لیکن نقشے یا روڈ میپ جو ہے ڈاکٹر فاروق دیکھیے جن کا دہشت گردی کو ختم کرنے کا کام ہے وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور یقینی طور پر جو وہ کام کریں گے دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا ہمیں نظر آ جائے گا. لیکن یہ جو اکنامک سچویشن ہے اس پر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں کچھ ایسی پیش رفت دکھائی نہیں دی کہ جس پہ یہ واضح کیا گیا ہو کہ بھئی اس بات پہ ڈیڈ لاک ہے IMF کے ساتھ.
ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ڈیڈ لاک ختم ہو جائے گا, چیزیں بحالی کی طرف چلی جائیں گی. IMF کیوں ٹرسٹ نہیں کر رہا, یہ واضح نہیں کیا گیا. اور دوسرا, ڈار صاحب سے کوئی ایسی بات ہی نہیں کی گئی کہ جناب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے, ہم ڈیلی بیسس پہ اتنا نقصان ہم لوگوں کا ہو رہا ہے, ملک میں سرمایہ کار نہیں آ رہے, پریشانی کی صورتحال ہے, لوگ پریشان ہیں, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, پیٹرولیم لیوی بڑھانے کا مزید کہہ دیا گیا ہے, خبر آئی ہے کہ 100 تک اس کو بڑھانے کی بات ہو رہی ہے 50 سے. تو یہ کیا, اس پر میں چاہوں گی آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ یہ دو باتیں ہیں. پہلی بات ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ جو شرائط جن کا آپ نے ذکر کیا, جس IMF پیکج کا آپ نے ذکر کیا, یہ 2019 میں اس کے اوپر سائن کیا گیا تھا, اس وقت PTI کی حکومت تھی. یہ شرائط وہی پرانی چلی آ رہی ہیں. PTI کی حکومت کے دوران ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا, پھر پروگرام جو ہے وہ سسپینشن میں چلا گیا, اور اب بھی وہی حالات ہیں کہ اس پروگرام کے اوپر, ان شرائط کے اوپر جن کا 2019 میں جن کے اوپر سائن کیے گئے تھے وزارت خزانہ حکومت پاکستان کی طرف سے اور IMF کے سٹاف لیول کی طرف سے, ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بالکل واضح ہے جو فرق ہیں وزارت خزانہ اور IMF کے درمیان. ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے ہے. IMF نے ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ ایکسچینج ریٹ کا تعین کرنا جو ہے وہ مارکیٹ کا فیصلہ چھوڑ دیا جائے, مارکیٹ ایکسچینج ریٹ رکھے جائیں. یہاں پہ وزارت خزانہ کی پالیسی کچھ ایسی لگ رہی ہے کہ شاید 226 پہ مصنوعی طریقے سے ریٹ کو ہم نے وہ جو ہے وہاں پہ منجمد رکھنا ہے یا اس کو دھیرے دھیرے بڑھانا ہے. دوسرا بہت بڑا فرق جو ہے, مجھے اس ساری سچویشن میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ڈالر ہمیں مل نہیں رہا, ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے, اس کی روک تھام کے لیے کچھ کیا نہیں جا رہا, ایکسچینج ریٹ کی بات آپ کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے ڈالرز موجود نہیں ہے. اب اس ساری سچویشن کے اندر کیا ایسا کیا جائے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں؟ مجھے کچھ بتائیے نا, روڈ میپ بھی تو نظر نہیں آ رہا نا, کس طرح بہتر ہوں گی چیزیں؟ جی میں نے شروع میں آپ سے یہی کہا کہ ایک دہشت گردی کا روڈ میپ اور ایک معیشت کا روڈ میپ, یہ دونوں نظر نہیں آ رہے. جو دہشت گردی کا روڈ میپ ہے وہ پاک فوج نے بنانا ہے, جو معاشی روڈ میپ ہے وہ وزارت خزانہ نے بنانا ہے. اس وقت اگر ایک روڈ میپ عام پاکستانی کے ساتھ شیئر کر لیا جائے, اگر ان کو بتا دیا جائے کہ اس میں تو یہ حقیقت ہے کہ ہم بڑی سخت تکلیف میں ہیں, بہت مشکلات ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ نقشہ ہے, ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے, ہمارے پاس یہ حکمت عملی ہے ملک کو ان تکلیف سے نکالنے کی, تو وہ جو نقشہ ہے, وہ جو روڈ میپ ہے, وہ سامنے نہیں آ رہا. صحیح, اچھا ٹھیک ہے, آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ روڈ میپ سامنے نہیں آ رہا. پھر میں اس پر بھی آپ کا جواب چاہوں گی کہ یہ جو خطرہ ہے ڈیفالٹ کا, جو ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں, ہر کوئی خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے. حماد اظہر نے بولا ٹیکنیکلی ہم لوگ اس وقت ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. وہاں قائرہ صاحب کو سنو تو وہ کہتے ہیں ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر $3000 بلین تک چلے گئے تھے, ہم تب تو ڈیفالٹ نہیں ہوئے, تو کیوں پینک پھیلایا جا رہا ہے؟ میں اس پر آپ کا پوائنٹ لوں گی, لیکن محمود صاحب میں آپ کی طرف واپس آنا چاہوں گی. جو بات ابھی آپ نے کی کہ غلطی کی گئی تھی طالبان سے بات کر کے, ظاہر افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے, ان سے بات کی گئی تھی, وہ ایک گروہ اگر ایک اندر سے کوئی ایسا ہے جس کے صدے باپ کی ضرورت ہے, وہ ان سے بات بھی ہوئی ہوگی کہ آپ اس کا کچھ نہ کچھ کریں. ابھی بلیم گیم کا فائدہ نہیں ہے, جو دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے اس کے صدے باپ کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, آپ کے پاس اس کا کیا حل ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان کے ساتھ بات چیت ضرور کریں, اور وہ ایک ملک ہے, ایک ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے. ان کو انہوں نے پرومس کیا ہے کہ ان کا سائل استعمال نہیں ہوگا پڑوسیوں کے خلاف, مگر استعمال ہو رہا ہے. ان کی کیا مشکلات ہے, ان کے ساتھ ہم کیسے ہیلپ ان کو کر سکتے ہیں, ان کو پریکٹیکل کیا سجیشنز دے سکتے ہیں, یہ ضرور ہونا چاہیے. میں بنیادی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ جو TTP ہے ان کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے تھی, اور ظاہر ہے بریگیڈیئر صاحب کہ جو گروہ اگر ایسا ہے تو اس کے ساتھ بالکل بات نہیں ہونی چاہیے, اور میرا نہیں خیال کہ کبھی اس چیز کی حمایت بھی کی گئی ہے کہ ان سے بات کی جائے. اور جو افغانی وہاں سے یہاں لا کر بسائے گئے ہیں, آبویسلی اسکروٹنی ہوئی ہوگی, شناختی کارڈ چیک کیے گئے ہوں گے, اس کے تھرو, اس پروسیس کے تھرو ہی یہاں پر ان کو جگہ دی گئی ہوگی. مجھے ابھی آپ یہ بتائے گا کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کتنا جڑی ہوئی ہے اس معاملے کے ساتھ, کیا دشمن اس چیز کا فائدہ اٹھا رہا ہے؟ میں اس پر آپ کا ٹیک چاہ رہی ہوں. آپ یہ بھی دیکھیے کہ زیادہ متاثر جو صوبے ہیں KP اور بلوچستان, KP کے وزیر اعلیٰ کو میٹنگ میں بلایا ہی نہیں گیا. KP کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا لیکن وہ گیا نہیں.
اور پچھلے بار بھی اس کو بلایا گیا تھا اور وہ گیا نہیں، کیونکہ ان کا جو بیسیکلی پروگرام ہے وہ تعمیر کا نہیں ہے، ان کا پروگرام کچھ اور ہے، وہ ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں، اور وہی ہے جو کہ اس کے خلاف بہت ایشوز کے اوپر، یا معیشت کے اوپر بھی، اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر پروپیگنڈا میں مصروف ہے۔ وہ دیکھیے بریگیڈیئر صاحب، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کے حوالے سے کھل کے بغیر کسی ثبوت کے صرف اس بات پہ کہ اس کو بلایا گیا، اس نے شرکت نہیں کی گئی تو اس کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ ملک کو خراب کرنا چاہتا ہے، میں اس بات سے آپ کی ایگری نہیں کرتی ہوں۔ میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ابھی سب کو اس خاص مسئلے پر بلا تفریق ہونا، میں پشاور میں بیٹھا ہوں، میں پشاور میں بیٹھا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، آپ ایگری کریں یا نہ کریں، آپ کی میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک پیج پر ہونا بہت ضروری ہے نا سیاسی جماعتوں کا اس اہم مسئلے پر بلا تفریق ہو کر۔ کون سی پارٹی ہے جو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہتی، وہ ایک پیج پہ نہیں آنا چاہتی، وہ کون سی پارٹی ہے؟ باقی تو سارے ایک پیج پہ ہیں۔ فواد صاحب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلایا گیا۔ نہیں بلایا گیا، پچھلے بار بلایا گیا تھا، اس بار بھی بلایا گیا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ نہیں گئے، وہ دلچسپی نہیں لے رہے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے جو اپنا ان کا وہ اسپوکس مین ہے اس کو افغانستان میں بھیجا، یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور وہ ٹی وی کے اوپر اس کو ایڈمٹ کر چکے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کو کرٹیسائز کر چکے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ملک کی معاملات کے اوپر، آپ تو ایک صوبائی حکومت کے اسپوکس مین ہے، تو آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور آپ نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا، چلو کوئی بات نہیں، ابھی بھی مسئلہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے، یہ حل ہو جائے گا، اور اس کو اس طریقے سے حل کیا جائے گا جس طریقے سے حل ہونا چاہیے، تو وہ اس کے لیے یہ ہے۔ صاحب آپ کے پاس کس ذرائع سے خبر آئی ہے؟ تھوڑا سا ذرا آپ پشاور میں بیٹھے ہیں، پھر ہمیں بتائیے گا کہ کون دعوت نامہ لے کر آیا، کس نے پہنچایا جو کہ نہیں قبول کیا محمود خان صاحب نے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر ٹیلی فون پہ بھی بات چیت ہوتی ہے، اور میرے خیال میں انہوں نے لکھ کے بھی بھیجا ہوگا۔ میں کوئی جرنلسٹ تو نہیں ہوں کہ میں سورسز ہوں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کون سا سورس تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایکچولی آپ جرنلسٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ بول رہے ہیں کہ ان کو بلایا گیا تھا، وہ خود نہیں گئے، یہاں تو انہوں نے آپ کو خود انفارم کیا تھا، یا آپ کو معلوم تھا کون دعوت نامہ لے کر آیا؟ آپ کسی اور جگہ سے پتہ کریں، آپ کسی اور جگہ سے پتہ کریں۔ چلیں مجھے یہ بتائے گا فائنلی، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی نظر میں اس دہشت گردی کی روک تھام کے لیے، اس کے سدباب کے لیے فینسنگ کرنی چاہیے، ہمیں اندرونی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو خارجہ محاذ پہ آپ نے بتا دیا کہ بات ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ ایپکس کمیٹی ہمیشہ تبھی فعال ہوتی ہے جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل اس کے لیے بڑی چیزیں ہیں، ایک فینس موجود ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، بارڈر کے اوپر جو ہے جو بھی اقدامات ہیں بارڈر کو سیل کرنے کے لیے وہ ہونے چاہیے، اور اس کے بعد جو ہے ملک کے اندر ہم نے کیا تھا ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہے وہ ہونے چاہیے، وہ کنٹینیوسلی ہونے چاہیے، اور میں تو کہتا ہوں کہ ابھی تک جو یہ ٹیررسٹ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر محمود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہونے چاہیے اور افغان حکومت سے بات بھی ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا جو صورتحال ہے اس پہ سبھی جماعتوں کو ایک پیج پر ہونا چاہیے بلا تفریق۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ کو بلایا گیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں بلایا گیا، انہیں بلایا جانا چاہیے تھا، اور دوسرا یہ جو ایپکس کمیٹی کے اجلاس ہیں یہ کیوں ایسی سچویشن میں ہوتے ہیں کہ جب ایسے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہونے چاہیے مستقل بنیادوں پر ہونے چاہیے، اس پر فوکس ہونا چاہیے، یہاں پر ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔
2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।